बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, कुछ अहम खबरें जो है वो ज़ेरे गौर लाएंगे, ज़ेरे बहस लाएंगे, जिसमें एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। इस पे जो भारत की जानिब से वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने जो जरीदा है गार्डियन, उसमें जो आर्टिकल आया उसकी तायीद कर दी और उन्होंने इस चीज़ को जो है वो कंफर्म किया कि पाकिस्तान में 20 दहशत गर्दों को जो है वो भारत ने निशाना बनाया और उनको ख़त्म किया। और इस पे जानेंगे, तज्ज़िया जानेंगे अपने एक्सपर्ट पैनल का। और दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उनकी जानिब से 2-3 नाम जो हैं वो पंजाब से मांगे गए, जो पंजाब हुकूमत ने मना कर दिया देने के लिए। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि वो अहम लोग हैं और हमें चाहिए अहम मिशंस के लिए, जिसमें अली नासिर साहब का नाम आया, उस्मान अनवर साहब का नाम आया। और इसमें जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने इनको डिनाई कर दिया है और इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इस पे बात करेंगे कि ये कौन से ऐसे जो है वो मिशंस हैं जिसके लिए ये नाम दरकार हैं और क्यों ये इतने ज़रूरी हैं। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंटरनल पॉलिटिक्स में कुछ जो है वो हलचल फिर से दिखाई दे रही है। शहरियार आफरीदी साहब और इस पे शेर अफजल मरवत साहब का भी जो है न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पे जो है वो बातचीत की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में भी इसी तरह से इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो चल रही है और इसमें राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, साबिक वज़ीर दाखिला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से उनका ताल्लुक़ है, अहम और सियासी रुकन हैं पुराने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से कहा, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ होते तो मामला ठीक होते और वही सारा कुछ ये मामलात को जो है वो दुरुस्त कर सकते हैं। और मोहसिन नकवी साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बन सकते थे। वो काफ़ी काबिल और काफ़ी जो है वो अहमियत रखने वाले लोग बंदे हैं और इन हवाले से बात की। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे बताएं कि 20 अफराद जो है मिलिट्री कस्टडी में उनको रिहा कर दिया गया है, जो 9 मई के वाक़यात में, 9 मई के केसेस में जो है वो मिलिट्री कस्टडी में थे। 20 अफराद को रिहा कर दिया और वो ईद अपने अहलो अवाल के साथ गुजारेंगे। और 28 अफराद अभी भी जो हैं वो 9 मई के केसेस में कोट लखपत जेल में है। और ये जो 20 अफराद रिहा किया गया, जिन्हें ये रावलपिंडी, मुल्तान और दीगर शहरों से जो है इनका ताल्लुक़ था और वहाँ पे ये मुकदमात में इनको कस्टडी में रखा गया था। और इसी के साथ साथ फवाद चौधरी साहब जो थे साबिक वज़ीर, उनको भी रिहा कर दिया गया है। एक्सपर्ट पैनल मौजूद है हमारा, रज़ा सैयद साहब, वारिस रज़ा साहब, सफ़ीना खान साहब होंगी। वारिस रज़ा साहब, वारिस साहब, सबसे पहले आगाज़ करना चाहूँगा भारत की जानिब से जो बयान सामने आया राजनाथ सिंह की साहब की जानिब से, उस पर उन्होंने तायीद भी कर दी है और जो जरीदे में गार्डियन में उसका जिक्र किया गया उसकी उन्होंने तायीद करते हुए बताया कि 20 अफराद जो ऐसे थे पाकिस्तान में जिनको उन्होंने ख़त्म किया, दहशत गर्दी का उन्होंने उसमें जिक्र किया कि वो दहशत गर्द थे और उनको जो है वो ख़त्म किया गया। तो पाकिस्तान की रियासत में मौजूद होते हुए भारत जो है वो ये दावा कर रहा है और इस चीज़ पे वो कंफर्मेशन दे रहा है कि हमने 20 दहशत गर्दों को ख़त्म किया है। देखिए, ये गार्जियन की रिपोर्ट जो है ना, ये बुनियादी तौर से 6 माह पहले की रिपोर्ट है और 6 माह पहले की रिपोर्ट यानी आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान तक पहुंचते पहुंचते और इस खत्ते तक पहुंचते पहुंचते 6 माह हो चुके हैं। 6 माह का अरसा लगा है। इससे आप अंदाजा बखूबी कर सकते हैं कि हम लोग कितने बाखबर लोग। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये रिपोर्ट जो है, मैं समझता हूँ कि ये कतई तौर से पाकिस्तान के हवाले से जिक्र तो उसमें है और दीगर ममालिक के हवाले से, कनाडा है, हॉलैंड है और दीगर और ममालिक या अमेरिका खुद भी है, उस हवाले से जिक्र तो है। लेकिन ये बुनियादी तौर से ये देखिए, टाइमिंग देखिए, ये टाइमिंग की बहुत अहम बात होती है यानी सियासी मामला। टाइमिंग ये है कि इस वक्त मोदी इलेक्शन में जा रहा है और मोदी के इलेक्शन को बैनुल अक़वामी कुव्वतें जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो ऐसा लगता है या नजर आता है कि बैनुल अक़वामी ताकतें इस बात पर आमादा नहीं है कि मोदी तीसरी मर्तबा भी वज़ीर आज़म बने। तो ये इस पस मंज़र में भी इस खत को देखने की जरूरत है और यही वजह है कि उनके वजीर दाखिला ने फौरी तौर से
گارجین کی رپورٹ کو جو ہے نا وہ یعنی مانا بھی ہے اور اس کو ایکنالج بھی کیا ہے. تو یہ تین اس کے پہلو ہیں. تین پہلوؤں میں اگر آپ نظر ڈالیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گارجین کی یہ رپورٹ جو ہے وہ اس خطے میں منظر عام پر یہ 2-4 دن، بلکہ یہ ملک جو ہمارے سما کے ہیں ندیم ملک صاحب، انہوں نے جو ہے نا یہ رپورٹ جو ہے نا آشکار کی ہے اور انہوں نے ہی اس کا جو ہے نا انڈیا بھی بلکہ خبر بھی لے کے آئے تھے اور اس پر ایک وہ پروگرام بھی کر چکے. تو یہ اس کے بعد جو ہے نا پاکستانی حکام کو پتہ چلا کہ بھئی ایسی کوئی رپورٹ آئی. تو پہلی بات تو یہ کہ ایل نالج کا جو ہمارے یہاں سلسلہ ہے اس کو ہمیں بہت سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے کہ ہم بین الاقوامی معاملات سے یا بین الاقوامی خبروں سے اتنے لاتعلق رہتے ہیں اور ہماری نسل اتنی لاتعلق رہتی ہے اور اس نسل میں پڑھنے لکھنے کا جو رجحان ہے وہ بتدریج کم ہو رہا ہے. وہ نسل میں تو کم ہو ہی رہا ہے لیکن ہماری ریاست بھی نسل جیسی ہے کہ وہ بھی کوئی سنجیدہ رویے کا یہ عکاسی کر نہیں رہی اس پوری رپورٹ کے حوالے سے. ایک پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مودی کے اس وقت انتخابات ہو رہے ہیں اور انتخابات میں وہ جانے والے ہیں اور یہ مودی کو ہی انہوں نے تیسری مرتبہ وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا اور ظاہر ہے مودی جو ہے وہ بین الاقوامی طاقتوں کے لیے تیسری مرتبہ جو ہے وہ وزیر اعظم منتخب اگر ہو جاتا ہے تو وہ مودی جو ہے وہ عالمی طاقتوں کے لیے جو ہے نا اس طریقے سے قابل قبول نہیں ہوگا کیونکہ مودی جو ہے نا تیسری مرتبہ منتخب ہو کے جو ہے وہ زیادہ ڈیمانڈز کا متقاضی ہو جائے گا. تو لہذا بین الاقوامی جو وہ لوگ ہوتے ہیں یا بین الاقوامی ممالک جو ہوتے ہیں یا فیصلہ ساز ادارے جو ہوتے ہیں بین الاقوامی وہ کسی کو اس کی حد سے زیادہ بڑھنے دیتے نہیں. تو یہ اس کا اس جنگ کو بھی سمجھیں کہ وہ مودی کے الیکشن پر ایک کاری ضرب کے طور پر بھی یہ جو ہے وہ گویا کہ رپورٹ کارآمد ہو سکتی ہے یا کاری ضرب ثابت ہو سکتی ہے. اور تیسری جو میں نے آپ سے بات کہی وہ یہ کہ اس رپورٹ کا جو ہے نا براہ راست تعلق پاکستان سے نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی امور سے ہے اور بین الاقوامی امور میں جو ہے نا بنیادی طور سے بھارت پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ دہشت گردی کرتا ہے. دہشت گردی بھی کرتا ہے اور اس میں ایک بہت باریک ہوتا ہے کہ بھارت کی را جو ہے یا خفیہ ایجنسی اتنی طاقتور ہے کہ تمام دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کے سامنے فیل ہو گئی ہیں اور فیل ہونے کے بعد جو ہے نا یعنی پسپائی اختیار کر رہی ہیں اور اب بھارت جو ہے وہ ایک طاقت بننے کی طرف جا رہا ہے. یہ بھی اس کی طرف ایک اشارہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹ پر ہیجان برپا کرنے کے بجائے یا اس میں پروپیگیٹ کرنے کے بجائے ہمیں سنجیدگی سے اس رپورٹ کے جملہ جو مندرجات ہیں ان پر غور کرنا چاہیے. خطے کی صورتحال اور خطے کا جو عالمی جو منظرنامے میں خطے کا جو کردار ہے اور اس کردار میں بھارت کا جو کردار نمودار ہونے کی طرف جا رہا ہے یعنی خفیہ ایجنسیوں کی طاقتور ہونے کے ضمن سے جو یہ سوال ہے یہ بڑا اہم سوال ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کو قطعی طور سے جو ہے نا یعنی اس طریقے سے نہیں دیکھتا کہ یہ خبر آئے اور بھارت کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دو. ارے بھائی بھارت کے خلاف پروپیگنڈا شروع کرنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ اپنے گھر میں جھانکیں کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کے جو ارباں ڈالر خرچ کر کے جو آپ ایجنسیوں پر کام کرتے ہیں وہ ایجنسیاں یا دنیا کی دیگر ایجنسیاں کینیڈا سمیت امریکہ سمیت وہ بھارت کی راہ کے آگے اتنی پسپا کیوں ہیں؟ تو یہ بہت اہم سوال ہے اور اسی وجہ سے بین الاقوامی طاقتیں جو ہے نا شاید کہ خطے کے ممالک کو یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ بھارت بہت طاقتور ملک ہے لہذا
اس کی غلامی آپ قبول کر لیں یا اس کی دسترس آپ قبول کر لیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ پیچ و خم ہے، لہٰذا اس کو مزید ہمیں بہت سنجیدگی سے رپورٹ کو دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے رضا سید صاحب، رضا صاحب راج ناتھ سنگھ جو ہے بھارتی وزیر دفاع، ان کی جانب سے جو بیان آیا اور تائید کی گئی جو بین الاقوامی جریدے گارڈین میں جو آرٹیکل ایک چھپا اس حوالے سے، اور اس میں انہوں نے تائید کر دی کہ وہ 20 دہشت گردوں کا ذکر کیا کہ وہ پاکستان میں ہم مار چکے ہیں۔ اس رپورٹ کو اگر تفصیل سے آپ پڑھیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پالیسی کی یہ تبدیلی، یعنی پاکستان کے اندر اپنے اہداف کو ایلیمنیٹ کرنے کی جو پالیسی ہے، یہ 2019 میں انہوں نے اختیار کی، اور 2019 وہی ٹائم فریم ہے کہ جب پلوامہ کا واقعہ ہوا، اور پھر بھارت کی جانب سے ایک دراندازی کی کارروائی پاکستان میں کی گئی، ابھینندن والا معاملہ ہوا، جہاز گرا۔ اس وقت پاکستان میں عمران خان وزیر اعظم تھے، اور کشمیر کے حوالے سے جو صورتحال تبدیل ہوئی، اس ساری تبدیل شدہ صورتحال کے تناظر میں بھارت نے یہ لیبرٹیز لینا شروع کی کہ انہوں نے ٹارگیٹس کو ایلیمنیٹ کیا۔ اب اس حوالے سے ظاہر میڈیا آؤٹ لیٹ میں جو خبر آتی ہے، اس میں خبر کا صرف اتنا حصہ یا اطلاع کا اتنا حصہ ہوتا ہے کہ جو پبلک کنزمپشن کے لیے جس کو اپروو کیا جاتا ہے۔ بھارتی وزیر جو ہیں، انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا یا جو انہوں نے میڈیا سے بات کی، وہ ان کی پالیسی کا وہ منظور شدہ حصہ تھا جو پبلک کنزمپشن کے لیے اپروو ہوا۔ اب اس میں بہت ساری باتیں در پردہ ہوتی ہیں۔ اب میں یہاں پر کوئی قیاس آرائی نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ بائی لیٹرل یا یونی لیٹرل معاملات میں یا خطے کے معاملات میں عام طور سے ممالک جو ہیں نا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن میں بھی ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک عمل بھی ہوتا ہے۔ ہم نے یہ اشتراک عمل بہت ایکٹیولی دیکھا تھا آج سے 20-22 سال پہلے، جب وار آن ٹیرر چل رہی تھی، اور 9/11 کے بعد پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ تھی وار آن ٹیرر میں۔ تو اس وقت کی جو حکومت تھی جنرل پرویز مشرف کی سربراہی میں، اس دور میں بہت بڑے پیمانے پر ایف بی آئی اور دیگر جو امریکی ادارے ہیں، ان کی جو موسٹ وانٹڈ لسٹ کے جو افراد تھے، ان کو بڑے پیمانے پر پاکستان سے اور پاکستان سے ملک افغانستان وغیرہ سے گرفتار کیا گیا۔ اور یہ گرفتاریاں جو ہوتی تھیں، ظاہر ہے کچھ میڈیا میں بھی رپورٹ ہوتی تھی، کچھ نہیں ہوتی تھی میڈیا میں رپورٹ، لیکن ہمیں یاد ہے کہ ان گرفتاریوں میں یہاں تک صورتحال ہوتی تھی کہ چھاپوں کے دوران باقاعدہ امریکی اہلکار جو ہیں وہ چھاپہ مار ٹیموں کے ساتھ ہوتے تھے۔ یعنی یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک چھاپا ڈل رہا ہے گلستان جوہر میں کسی اس کی وہ کون سا تھا، ایک کوئی صحافی تھا جو جس کا کراچی میں مرڈر ہوا تھا، وارث صاحب کو نام یاد ہوگا، میرے ذہن سے نکل رہا ہے اس وقت، ڈینیل پرل۔ تو ڈینیل پرل کے مرڈر کے بعد ڈینیل پرل کے قاتلوں کی تلاش میں کراچی سمیت پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ چھاپے مارے گئے۔ گلستان جوہر کراچی سے میرا خیال ہے پکڑے بھی گئے تھے، یہ خالد شیخ محمد وغیرہ۔ تو یہ جو چھاپے ڈلتے تھے نا، اس کے اندر پولیس، رینجرز اور سادہ لباس میں اہلکاروں کے ساتھ ساتھ امریکی اہلکار بھی ہوتے تھے۔ ہم نے دیکھا، خود آن گراؤنڈ دیکھا ہم نے کہ امریکی، اب وہ اتنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر 100 افراد کی چھاپہ مار ٹیم ہے تو اس میں سے 50 امریکی ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ 100 افراد کی چھاپہ مار ٹیم ہے تو اس کے اندر 2-4-5 امریکی بھی ہوتے تھے، اور وہ باقاعدہ ایکشنیبل انٹیلیجنس کے اوپر اپنی نگرانی کے اندر چھاپے کی کارروائی ڈلواتے تھے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اشتراک عمل تھا یہ۔ اب اس اشتراک عمل کے تحت پاکستان میں نہ صرف یہ کہ گرفتاریاں ہوئیں، بلکہ جو گرے سائیڈ ہوتی ہے اشتراک عمل کی، اس کے اندر یہ امور بھی طے ہو جاتے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہے، ہم آپ کی سرزمین پہ موجود اپنے اس ٹارگٹ کو ایلیمنیٹ کریں گے۔ اور اس کے لیے پھر اگر اس زمانے کی آپ میڈیا کوریج کو اٹھا کے دیکھیں تو ایک نام آج کے نوجوانوں کو وہ نام یاد نہیں ہے، لیکن ہمارے دور کے لوگوں کو یاد ہے، ایک تنظیم تھی جس کا نام تھا بلیک واٹرز۔
اور بلیک واٹرز نام کی جو تنظیم تھی یہ کانٹریکٹرز تھے، امریکی حکومت کے CIA کے کانٹریکٹرز تھے، اور یہ خود یعنی پیراملٹری کی سطح کی فورس تھی، یعنی تھی غیر سرکاری لیکن پیراملٹری سطح کی ان کے پاس صلاحیت تھی، پیراملٹری سطح کی ٹریننگ تھی ان کے پاس، ہتھیار تھے اور باقاعدہ بختر بند گاڑیاں اور یہ ساری چیزیں. اور بلیک واٹرز جو ہے وہ پاکستان میں باقاعدہ اعلانیہ آپریٹ کرتی تھی، اور بلیک واٹرز یہاں پہ لوگوں کو ایلیمینیٹ بھی کرتی تھی، یعنی صرف گرفتار نہیں ہوتے تھے، ایلیمینیٹ بھی ہوتے تھے. یعنی ایلیمینیٹ سے مراد سمجھ رہے ہیں آپ، میرا خیال ہے اس سے زیادہ واضح الفاظ میں بات میں تو ایلیمینیٹ بھی ہوتے تھے. اب میں یہ سارا پس منظر آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کیا معلوم کہ 2019 میں جو حکومت تھی پاکستان کی اس نے بھارت کو کوئی غیر اعلانیہ اجازت دی ہو اس طرح کی کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ کے کچھ موسٹ وانٹیڈ ٹارگیٹس ہیں جن کو ہم نہیں پکڑ سکتے اپنی لمیٹیشن یا اپنی مجبوریوں یا اپنی سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے، تو آپ بے شک خاموشی سے ان کا بندوبست کر لیں، ہم اپنا منہ دوسری طرف کر لیں گے. این ممکن ہے، اس لیے کہ اس وقت کی جو امریکہ بھی جانا آنا تھا خان صاحب کا، خان صاحب کے قریبی جو رفقا تھے وہ افغانستان کے اندر بھی طالبان سے بھی مذاکرات کر رہے تھے، اور TTP کے جو دہشت گرد ہیں ان کی پاکستان میں جو ہے نا بحالی اور وہ معاملات بھی ڈسکس ہو رہے تھے. تو جب اتنے بڑے پیمانے پر پالیسی شفٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں پھر ایسے معاملات بھی کہیں نہ کہیں نمٹ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کی ٹارگیٹ آپ کی 20 افراد ہیں جو آپ کو مطلوب ہیں، تو آپ کر لیں بندوبست ان کا، ہم دوسری طرف منہ کر لیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے. میں یہ قیاس آرائی نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف ایک وہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح ریاستوں کے درمیان تعاون اور اشتراک عمل کی مثالیں موجود ہیں. پاکستان میں نے آپ کو بلیک واٹرز کی مثال دے دی، پاکستان میں نے آپ کو FBI کی مثال دے دی. میں نہیں کہہ رہا کہ رو کو پاکستان کی حکومت نے اجازت دی ہوگی، لیکن یہ معاملات جو ہیں یہ جب ان کو انٹرنیشنل لینس سے دیکھا جاتا ہے نا تو پھر وہ ایک ہی کینوس پہ نظر آتی ہیں ساری چیزیں. ایک ہی کینوس میں، کینوس ہے بڑا سا، اس میں تصویر بنی ہوئی ہے، تو اس میں پہاڑ بھی نظر آئے گا، اس میں آسمان بھی نظر آئے گا، اس میں پرندے بھی نظر آئیں گے، اور اس میں پانی بھی نظر آئے گا، اور اس میں گھاس بھی نظر آئے گی. بڑا سا کینوس ہوتا ہے پھر وہ جب آپ انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں چیزوں کو. تو اس پوری رپورٹ کو میں نے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، مطلب نہ مجھے حیرت ہوئی نہ مجھے تشویش ہوئی. میں نے اس رپورٹ کو بالکل ایک اسی تناظر میں دیکھا کہ ٹھیک ہے کیا ہوگا انہوں نے، اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو یقیناً انہوں نے کیا ہوگا اور معروضی حالات میں کیا ہوگا، اور اپنی نیشنل سیکیورٹی یا اپنی قومی سلامتی کے تحت دنیا کا ہر ملک، غور سے سنیے گا اس بات کو، اپنی قومی سلامتی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا کا ہر ملک بشمول پاکستان بین الاقوامی زمین پر دوسرے ملکوں کی سرزمین پر بھی اپنی آپریٹیوز کو متحرک کرتے رہے ہیں. اور آپریٹیوز کو متحرک کرنے کی ایک بڑی میں نے ویگ سی اصطلاح دی ہے آپ کو. آپریٹیو کو متحرک کرنے میں معلومات اکٹھا کرنا بھی ہوتا ہے، جاسوسی کرنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کو اپنے ساتھ ملا کے اعلی کار بنانا بھی ہوتا ہے، اور بوقت ضرورت کسی کو پکڑ لینا، اٹھا لینا، اغوا کر لینا یا ایلیمنیٹ کر لینا بھی شامل ہوتا ہے. تو یہ دنیا کی تقریباً تمام ریاستیں بشمول پاکستان اس پر وقت ضرورت گاہے بگاہے عمل کرتی رہی ہے. تو ایسے میں اگر بھارت نے کوئی ایسا کیا تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی اس کے اوپر. تشویش ضرور ہے لیکن حیرت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وارث رضا صاحب عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب ہوتے تھے سیاست میں، اب آج کل منظر عام سے غائب ہیں. کیا ان کے حوالے سے کچھ نقطہ نظر آپ کا تجزیہ جاننا چاہوں گا. ابھی پیشی پہ وہ 2 روز قبل گئے اور وہاں پہ صحافی نے سوال کیا، الیکشن میں جو ہے وہ بے ضابطگیوں کے حوالے سے کیا اور دیگر معاملات پہ کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ہر چیز سے دور ہوں اور فی الوقت جو ہے وہ ریسٹ کر رہا ہوں، بالکل ٹویٹ بھی نہیں کر رہا، سوشل میڈیا پہ بھی نہیں ہوں، اور خبریں بھی میں جو ہے وہ نہیں سن رہا ہوں، ریسٹ پہ ہوں. اور ان کو اس مرتبہ تھوڑا سا ان کے ریسٹ میں جو ہے نا ذرا فرق ہے. پہلے وہ اپنی مرضی سے ریسٹ پر ہوتے تھے اور اپنی
مرضی کے افراد سے خبریں لیا کرتے تھے اور اپنی مرضی کے افراد سے خبر لے کر جو ہے نا گفتگو کیا کرتے تھے. اب ان کو ریسٹ کروایا جا رہا ہے. ریسٹ لینے میں اور ریسٹ کروانے میں بڑا فرق ہے. تو ان کو اس لیے ریسٹ کروایا جا رہا ہے کہ دیکھیے اس پر ایک تفصیل سے ضرور پروگرام کیجیے گا کہ اس وقت جو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی جو صورتحال ہے، اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے سوچ رہی ہے اور کس طریقے سے کہاں کہاں جو ہے نا وہ چیزوں کو ایلیمنیٹ کر رہی ہے، یعنی اپنے پرانی غلطیوں کو کہاں کہاں وہ درست کر رہی ہے اور کہاں کہاں وہ درست نہیں کر پا رہی. تو میرے خیال میں پرانی اسٹیبلشمنٹ کی جو ایک چہیتے تھے جن کا نام شیخ رشید صاحب ہے، تو اور وہ بانگے دہل بلکہ بڑے فخریہ طریقے سے یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی میں تو گیٹ نمبر 3-4 کی پیداوار ہوں. تو ظاہر ہے کہ 3-4 کی پیداوار جو خود اپنا اعتراف کر رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ 3-4 کی پیداوار کے جو مربی تھے، یعنی ان کو پالنے والے تھے یا ان کو خبریں پہنچانے والے تھے یا ان کو ریسٹ سے جو ہے نا باہر نکالنے والے تھے، تو ظاہر ہے کہ اب وہ شاید کہ اب ان کا چل چلاؤ ہے. چل چلاؤ سے مراد میری یہ ہے کہ ان کی سیاست کا چل چلاؤ ہے، لہذا انہوں نے جہاں تک ان کو استعمال کرنا تھا وہاں تک استعمال کر لیا. اور ان ہمارے ناعاقبت اندیش قسم کے لوگوں کو، شیخ رشید جیسے لوگوں کو یہ بات نہ جانے کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب آپ استعمال ہوتے ہیں تو آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، آپ کی کوئی اپنی منشا نہیں ہوتی اور آپ کا کوئی اپنا فیصلہ نہیں ہوتا، آپ کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا. تو آج شیخ رشید صاحب خود سے یہ سوال کریں کہ ان کے وجود کا کیا معاملہ ہے اور ان کا وجود اب کہاں ہے. وہ ظاہر ہے کہ اب کھسیانے بلی کھمبا نوچے کے مترادف جب ان سے سوال کیا جائے گا تو ظاہر ہے ان کے پاس یہی جواب ہے کہ جناب میں ریسٹ کر رہا ہوں، حالات کو دیکھ رہا ہوں اور حالات کے یعنی موافق ہو جاتے ہیں یا ان کے فیور میں ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ سے منظر عام پر آ جائیں. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کا ذرا قبلہ تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں ٹریکی معاملہ ہے. تو وہ ٹریکی معاملے میں جو ہے نا شیخ رشید جو ہے نا انفٹ ہے، تو لہٰذا وہ مسفٹ جس کو ہم اچھا وارث صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ دوستی کے نبھانے کے چکر میں ان تمام تر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بظاہر جو نظر آیا دوستی بھی گئی اور یہ تمام تر مشکلات بھی پیدا ہو چکی؟ نہیں، شیخ رشید صاحب کے بارے میں تو میں بہت واضح ہوں کہ وہ کسی کے دوست نہیں، وہ کسی کے بھی دوست نہیں. جو آدمی اپنا دوست نہیں ہو سکتا وہ کسی کا کیا دوست ہوگا. وہ عمران خان کی جو بڑکے مارتے تھے تو وہ کسی کے کہنے پر مارتے تھے، تو اب وہ ان کی ڈوریں ہلانے والے افراد ہی نہیں رہے تو وہ کیا بڑکے ماریں. وہ کبھی کسی کے دوست نہیں رہے. اور یہ غلط فہمی تھی عمران خان کو یا عمران خان کے جو بھی یعنی کارکنان ہیں ان کو کہ شیخ رشید صاحب ان کے کوئی اسپوکس مین ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کیا شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنانا چاہتا تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں. کیا وہ جو چودھری کیا نام ہے جو کل رہا ہوئے بابر، کیا نام ہے ان کا، چودھری فواد چودھری کو جو ہے نا اپنے اہم آدمی کو شبلی فراز کو ہٹا کر وزیر اطلاعات و نشریات بنانا چاہتا تھا. وزیر فواد چودھری صاحب جو ہے ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، شیخ رشید صاحب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. اور ابھی بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو رضا سید صاحب سے بھی نقطہ نظر جانتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب منظر عام سے غائب ہیں اور سیاست سے تو وہ آؤٹ ہوئے، الیکشن ہارے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ اس طرح سے دکھائی نہیں دے رہے. ہاں ایک جگہ پہ دکھائی دے رہے ہیں پیشیاں بھگتتے ہوئے. تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ان چیزوں کو زیر بحث لاتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात कर रहे थे शेख रशीद साहब के हवाले से। रज़ा सैयद साहब से जानना चाहेंगे, एक्सपर्ट पैनल मौजूद है हमारा। वारिस रज़ा साहब ने बताया। रज़ा साहब शेख रशीद साहब से हवाले से बात कर रहे थे। शेख रशीद साहब मंजर आम से गायब है और जो है वो सियासत से फिल वक्त आउट हैं। क्या समझते हैं कि दोस्ती के चक्कर में या फिर वैसे ही जो है उनको रेस्ट करवाई गई, जैसे वारिस रज़ा साहब ने कहा कि वो दोस्त नहीं हो सकते किसी के? इस तरह के जो लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो तो व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर चलते हैं लोग। ये जिसके साथ राब्ते में होते हैं, जो इनके ख्याल में ताकतवर शख्सियतें होती हैं, उनके राब्तों में ये होते हैं और उनकी तरफ से दी गई गाइडलाइन के हिसाब से ये अपना मौक़िफ़ बनाते हैं और उनकी तरफ उनकी आंख के इशारे को या उनकी तरफ से चलती हुई हवा के रुख को देखकर बयान देने वाले लोगों में शुमार है। ये इस काबिल भी नहीं है कि इनको डिस्कस किया जाए आपके टॉक शो में, माफ़ कीजिएगा। अदनान जमाल खशोगी के नाम से एक बड़ा मशहूर और मारूफ सहाफ़ी था, जो कि सऊदी था शरीयत के एतबार से, लेकिन उसने जो सऊदी रियासत है और जो सऊदी बादशाह हैं उनके बारे में जिला वतन हो गया था। उसने फिर बाद में अमेरिका और यूरोप में रिहाइश इख्तियार कर ली थी। तो उसने बड़े खुल्लम खुल्ला कुछ आर्टिकल्स लिखे थे बड़ी इंटरनेशनल आउटलेट्स के अंदर, जिसमें सऊदी इंतज़ामिया या सऊदी बादशाहों या सऊदी रियासत के बारे में ऐसी बातें थी जो उनके लिए नापसंदीदा थी। तो गालिबन अक्टूबर 2018 में तुर्की के अंदर बाकायदा तुर्की में जो वो था, यानी कार्रवाई की गई एक बहुत बड़ी, और उसका बिल्कुल गैर यानी वो थी, यानी एक जैसे कहना चाहिए ना अनऑफिशियल कार्रवाई थी। एक अनऑफिशियल कार्रवाई के तहत जो है उसको वहां से सिफारत खाने के दरवाजे से उसको उठाया और उसके बाद उसको ले जाके तशद्दुद करके उसको इस तरह से कत्ल किया गया कि उसके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा के टुकड़े कर दिए गए थे। और वो दुनिया में पूरी दुनिया में वो खबर चली थी। ये पुरानी बात है, अक्टूबर 2018 का मैं बयान कर रहा हूँ आपको। तो जमाल खशोगी का जो मर्डर है उसके बारे में खुद अमेरिका के सदर ने भी उस वक्त के जो है वाज़े अल्फाज में सऊदी बादशाह की तरफ इशारा किया था और सऊदी हुकूमत की तरफ इशारा किया था कि ये उनकी माँ के ऊपर ये कार्रवाई हुई है। तो बहरहाल वो भी एक मिसाल है कि किस तरह से रियासतें अपने मकासद या अपने अहदाफ का हुसूल दूसरे ममालिक की सरजमीन पर भी यकीनी बना लेते हैं। पैसा खर्च होता है, ठीक है जी, सहूलतकारी उसमें दरकार होती है, लेकिन काम हो जाता है। तो वो तुर्की के अंदर जिस तरह से मर्डर हुआ जमाल खशोगी का, वो मर्डर तुर्की के लिए भी एम्बेरसमेंट का सबब बना और बहरहाल सऊदी रियासत के लिए भी बहुत एम्बेरसमेंट का सबब बना और पूरी दुनिया में उसका जिक्र हुआ। तो इसी तनाजुर में आप भारत के इस पूरे मामले को भी देखें कि जिसमें मुबैना तौर पर पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद 20 अफराद को टारगेट करने की बात की गई, एक बात। दूसरा ये कि जो वारिस साहब की बात से मैं आप बात बढ़ाऊंगा कि जो सियासत है ना, देखिए सियासत के सीने में दिल नहीं होता और सियासतदान जो है उसके अंदर जमीर नहीं होता। ये बड़े सख्त बात है, बुरी लगेगी हमारे सियासी दोस्तों को, लेकिन सियासतदान का कोई जमीर नहीं होता। सियासतदान चलता है उस लाइन पे कि जिस लाइन को वो अपने तई पॉलिटिकली करेक्ट कंसीडर करते हैं। यानी उनका जो बयान होता है वो फैक्चुअली करेक्ट हो या ना हो, पॉलिटिकली करेक्ट होता है। इसी तरह उनका जो फैसला है वो जायज नाजायज या हलाल हराम या ज्यादती के मैयार पे नहीं परखा जा सकता, उसको सिर्फ सियासी मकासद के हुसूल के मैयार पे ही परखा जाता है कि हाँ जी ये फैसला फला सियासतदान का जो है ये सियासी तौर पे बड़ा अहम फैसला है, इसलिए कि ये फैसला करके इन्होंने अपने और दूसरों के सियासी मकासद को पूरा करने के टारगेट को अचीव कर लिया। तो ये जो सियासतदान है, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, जितने भी सियासतदान हैं वो जब कारज़ारे सियासत में आते हैं तो वो ये बात सीख कर आते हैं कि सियासत में झूठ सच कुछ नहीं होता, जायज नाजायज कुछ नहीं होता, हक सच कुछ नहीं होता। सिर्फ वो चीज मानी जाती है कि जो चीज प्रीवेल करती है वो चीज मानी जाती है, बाकी किसी बात की कोई वैल्यू नहीं है। और
تو اس لیے سیاستدان اچھا عوام جو ہے نا اب جتنا کم فہم عوام ہوتے ہیں پاکستان کے عوام جو ہے وہ بالکل فارغ ہیں, مطلب سیاسی شعور سے ٹوٹل آری لوگ ہیں, یہ زیرو پولیٹیکل وزڈم رکھتے ہیں پاکستانی عوام. میں یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں لیکن یہ ریئلٹی ہے. تو پاکستان کے عوام جو ہے نا وہ سیاستدان کو مسیحا کی شکل میں دیکھتے ہیں. ان کی نظر میں مسیحا ہوتا ہے ذوالفقار علی بھٹو مسیحا, ٹھیک ہے جی, کسی نے کہا ضیاء الحق مسیحا, کسی نے کہا پرویز مشرف مسیحا, کسی نے کہا بے نظیر بھٹو مسیحا, کسی نے کہا نواز شریف مسیحا, کسی نے کہا آصف زرداری مسیحا, کسی نے کہا بلاول بھٹو مسیحا, کسی نے کہا مریم نواز مسیحا. نہیں بھائی, یہ مسیحا نہیں ہیں, یہ سیاستدان ہیں, اور یہ بالکل اس طرح آپریٹ کرتے ہیں کہ جیسے پاکستانی سیاستدان آپریٹ کرتے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے ان کے اندر سوائے کہ ان کے نام الگ الگ ہیں, ان کی شخصیتیں الگ الگ ہیں یا ان کی سیاسی جماعتیں الگ الگ ہیں. لوگوں کے ساتھ پیش آنا کے معاملات سب کے ایک جیسے ہیں. میں کوئی زیادہ سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ عوام کو سب ایک ہی طرح سے بیوقوف بناتے ہیں. تو یہ بیکار کی بات ہے. سیاست دانوں کو آئیڈیلائز کرنا بند کر دیں, سیاست دانوں کو مسیحا سمجھنا بند کر دیں. یہ عام اور آرڈنری آدمی سے بھی نچلی سطح کی اخلاقیات کے حامل افراد ہوتے ہیں. ایک عام آدمی جو ہوتا ہے نا پھر بھی جائز ناجائز کی تمیز کر لیتا ہے, حلال حرام کی تمیز کر لیتا ہے. معاف کیجیے گا, سیاستدان اپنے سیاسی مفاد کے سامنے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. فل اسٹاپ, آل پولیٹیشینز انکلوڈیڈ. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے وارث رضا صاحب. وارث صاحب, انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے اس پہ بات کرنا چاہوں گا. پاکستان مسلم لیگ نواز میں بھی اور پاکستان تحریک انصاف میں بھی رانا ثناء اللہ صاحب گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا کہ نواز شریف صاحب ہوتے تو تمام چیزیں انڈر کنٹرول ہوتی اور مینیج کر سکتے تھے. اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف میں بھی جو ہے وہ شہریار آفریدی صاحب, شیر افضل مروت صاحب, تو یہ دونوں جماعتوں میں جو ہے وہ انر پالیٹکس جو ابھی بھی کنٹینیو ہے, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس سے بات کر رہے ہیں جی وارث رضا صاحب. وارث صاحب اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے, یہ جو خاص طور سے میں نے جو رانا ثناء اللہ کی بات ہے نا, اس کو تھوڑا سا یعنی آفریدی صاحب سے ذرا ہٹ کر دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ جو ہے نا بہت, جیسے کہ پرسوں غالباً رضا صاحب کہہ رہے تھے اور درست کہہ رہے تھے کہ وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے اور پولیٹیکل گراؤنڈ ریئلٹیز پر بہت بلیو کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس نے کل کی بھی گفتگو میں یہی بات کہی ہے کہ دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہم جو سمجھتے تھے, ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے, گراؤنڈ ریئلٹی یہ نہیں تھی. تو لہٰذا اس کا نقصان ہمیں ہوا, یہ ایک حقیقت ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہی وجہ سے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ ساتھ کہ جناب ہم سمپل میجورٹی کے معاملات دیکھ رہے تھے اپنے انالیسز میں. تو ٹھیک ہے, سیاست میں انالیسز غلط ہو جاتے ہیں, ہمارا انالیسز غلط ہو گیا. تو دوسری جماعت جو اگر پی ٹی آئی ہے, اگر وہ جیت گئی ہے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اس میں دیکھیے یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. حمزہ صاحب, آپ نوجوان ہیں, خاص طور سے آپ سے میں کہہ رہا ہوں, تمام وہ ان نوجوانوں سے جو ہمارے ناظرین, خاص طور سے یہ بات سمجھنے کی کوشش ہے کہ اس لمحے, اس مرحلے پر رانا ثناء کو یا جاوید چودھری یا جاوید کیا نام ہے ان کا, چودھری جاوید لطیف کو جو ووکل بنایا گیا ہے, یہ بہت ڈائنامک بات ہے. یہ آپ اس پالیٹکس کو کائنڈلی, ہمارے عوام چونکہ جیسے رضا صاحب کہہ ہی چکے ہیں کہ عوام میں ہمارے یہاں زیرو شعور نہیں ہے پالیٹکس کا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک ایسی چال ہے, ایک ایسا خطرناک داؤ ہے جس کے ذریعے وہ پورٹریٹ کر رہے ہیں دوبارہ سے نواز شریف کو. اگر آپ ان کی پوری گفتگو سنیں تو اس پوری گفتگو میں انہوں نے نواز شریف کو پورٹریٹ کر کے اور بہت ہی واضح طور سے, میرے نقطہ نظر سے واضح طور سے کہا ہے کہ اب جو ہے
ہمارے لیے شہباز شریف ان کا آدمی ہے، یہ کہا ہے انہوں نے، بین السطور کا ہے، ویسے تو نہیں کہا، گفتگو میں نہیں کہا، لیکن بین السطور کا ہے کہ ہم تو سمپل میجورٹی کی حکومت چاہ رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ نواز صاحب نے ٹیک اوور نہیں کیا، اور نواز صاحب مائنس نہیں ہوئے سیاست سے، یہ بھی انہوں نے بات کہی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز کے بیانیے کو خاموشی سے جو نا یعنی اسپریڈ کرنے کا جو ذمہ داری ان دو افراد پر ڈالی گئی ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے حمزہ، کہ یہ کیوں جو ہے وہ لائے گئے منظر عام پر، اور وہ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں اس وقت جو کہ پی ٹی آئی کا کارکن سننے پر مجبور ہے، اور سن کر مجبور ہونے یعنی اس حد تک مجبور ہے کہ وہ ان کے لیے گویا کہ نرم گوشہ ان کے دلوں میں پیدا ہو رہا ہے۔ یہ جو ہے یہ ایک ایسی موو ہے جس کو سمجھنا، میں نے بہت آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دی ہے یہ بات، یہ میں پی ٹی آئی کے ورکر کو نہیں سمجھا سکتا، وہ شاید نہیں سمجھ بھی نہیں پائے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا انسٹنکٹ ہے، پولیٹیکل انسٹنکٹ ہے، جس میں دو افراد کو نکالا گیا ہے، اور ان کو وہ بیانیہ دلوانے کی ان سے کوشش کی گئی ہے جو کہ عوام کے اندر جو ہے نا مسلم لیگ نواز کے اور خاص طور سے نواز سافٹ شریف کارنر کے کو یہ متعلق پیدا ہو جائے جو کہ اس بے چینی کی سی صورتحال میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہی درستگی لا سکتے ہیں، وہی مسیحے کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل صحیح سمجھے، بالکل صحیح سمجھے۔ ٹھیک تو ہے، اس تناظر میں جی وارث صاحب، میں اس تناظر میں رانا ثنا کو دیکھتا ہوں۔ رانا ثنا جو ہے وہ مثلا ویسے کسی بھی حوالے سے وہ بغیر پوچھے بات نہیں کر رہے، وہ ایک پلاننگ کے ساتھ یہ سارا کام کر رہے۔ پارٹی پالیسی کے اکارڈنگ ساری وہ ڈسکشن جو ہے وہ چل رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ جی 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 ٹھیک ہے، رضا سید صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ کہ وہ ایک پولیٹیشین ہیں، تجربے کار ہیں، اور اس وقت الیکشن ہارے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کا زمینی حقائق پر گہری نگاہ ڈالنا بنتا ہے، اور ان کا نسبتاً سچ بولنا بھی بنتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ الیکشن جیت کے اور رکن منتخب ہو جاتے ہیں اور آپ کی جماعت کی حکومت بن جاتی ہے اور آپ کو کوئی وزارت وغیرہ بھی مل جاتی ہے، تو پھر آپ بہت زیادہ پولیٹیکل کریکٹ گفتگو کرنے کے لیے باؤنڈ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کوئی بھی آؤٹ آف لائن بات کرنے کی آپ کی وہ نہیں ہوتی، کیا کہتے ہیں، گنجائش نہیں ہوتی آپ کے پاس۔ تو ابھی رانا صاحب کیونکہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں اور اس وقت ان کو کوئی پورٹ فولیو بھی نہیں ملا ہوا، تو اس لیے وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کھلی باتیں کریں۔ اچھا، ان کھلی باتوں یہ بلا وجہ نہیں کر رہے، وہ کوئی بچے نہیں ہیں، وہ کوئی فرسٹریٹڈ آدمی نہیں ہے جو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ کھلی باتیں کر کے وہ اپنی قیادت کو پیغام بھی بھیج رہے ہیں، میسیجنگ کر رہے ہیں، وہ نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو میسیجنگ کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، میں ایک سینئر آدمی ہوں اور میری بڑی خدمات ہیں پارٹی کے لیے، اور اس وقت میں سائیڈ میں بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ میں الیکشن مجھے نہیں جتوایا گیا، یہ ہے، یہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہ شکایت ہے کہ مجھے الیکشن، بھائی احسن اقبال کو بھی تو جتوا دیا آپ نے، ویسے تو نہیں جیت رہے تھے احسن اقبال، آپ نے جتوا دیا، فلاں ویسے تو نہیں جیت رہے تھے، آپ نے جتوا دیا، مجھے نہیں جتوایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری آپ کے ساتھ شکوے شکایت والی صورتحال ہے، اور اس شکوے شکایت کو کمپنسیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ جی انہیں بلائیں، ان سے ملاقات کریں، اور ان کو کوئی آفر کر دیں، کوئی ایسی پوزیشن، کوئی ایسا عہدہ آفر کر دیں کہ جو ان کی سینیورٹی کے شائع نشان ہو۔ بہرحال یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے، کہہ نہیں رہا کہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا جو پاکستان تحریک انصاف میں شہریار آفریدی صاحب کا بھی پہلے بیرسٹر گوہر صاحب کا معاملہ شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ چلتا رہا، اب جو ہے وہ شہریار آفریدی صاحب کا بیان سامنے آیا، اس پہ شیر افضل مروت صاحب نے بھی ریئیکشن دیا۔ دیکھیں، ان کے تو میں نے بتایا نا کہ یہ تو سیٹ کی صورتحال کے گرد گھوم رہی ہے پوری یہ جماعت، یا کلٹ لیڈر جو ہے نا، وہ کلٹ لیڈر جیل میں بند ہے، اور جو اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو سچ جھوٹ بول کے
ایک آدمی جاتا ہے جیل میں ملاقات کر کے باہر آتا ہے تو سارے لوگ اس کی طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ اسی کو کوئی خاص پیغام دے کے بھیجا ہے لیڈر نے, اور پھر وہ 10 باتیں کرتا ہے جس میں سے 8 باتیں اس کی اپنی ہوتی ہیں, 2 باتیں وہ لیڈر والی بھی کر دیتا ہے, اور 10 باتیں اپنی جو ہے نا وہ کیش کرا لیتا ہے اپنی 10 باتوں کو. تو یہ شیر افضل مروت ٹائپ کے لوگ اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ جب یہ ملاقات کر کے نکل کے آتے تھے تو یہ 10 باتیں کرتے تھے جس میں سے 2 باتیں ریئل ہوتی تھی اور 8 باتیں ان کی اپنی خواہشات پر مبنی ہوتی تھی. اب وہ تھوڑا ایکسپوز ہو گئے, ظاہر ہے جب آپ زیادہ نمایاں ہوتے ہیں تو آپ زیادہ ولنریبل بھی ہوتے ہیں, جب آپ زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں تو آپ کے پیچھے لگنے والے لوگوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے. تو ان کی پارٹی میں سے ہی ان کے لوگ زیادہ ان کے پیچھے لگ گئے اور ان کا نام کٹ گیا اس فہرست کے اندر سے. وہ جو لیڈر صاحب ہیں وہ تو ہیں کانوں کے کچے, ان کی تو وجہ شہرت ہی یہی ہے کہ ان کے کان میں جو پہنچ جائے, جس کو رسائی مل جائے ان کے کان تک, وہ ان کے کان میں جو چیز بھی وہ ڈیل دے تو اس کے اوپر وہ فوری طور پر رد عمل دے دیتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر لیڈرز ہیں جو ہے نا وہ ایسے ہی ہیں کہ کانوں کے کچے ہیں, کہ جو ان کے کان میں جا کے کہہ دو, بس کان تک رسائی حاصل کرنے کی محنت کرنی ہے آپ کو, اگر آپ کو ان کے کان تک رسائی مل گئی تو آپ جو ڈیل کے آئیں گے اس کا رد عمل ضرور آئے گا. ٹھیک ہے رضا سید صاحب, بہت شکریہ آپ کا. وارث رضا صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ تمام تر صورتحال ہے اور اس میں جو بھارتی وزیر ہیں ان کی جانب سے جو بیان دیا گیا اس پہ گفتگو کی, اس ٹاپک کو زیر بحث لائے. پاکستان مسلم لیگ نواز میں انر پالیٹکس جو ہے وہ بھی سامنے آئی, اس کو زیر بحث لائے. پاکستان تحریک انصاف میں جو انر پالیٹکس ہے اس کو زیر بحث لائے. اور دوسرا اس میں جو شیخ رشید صاحب جو ہیں سیاست کا اہم کردار رہے, ہر دور اقتدار میں جو وہ ہے وہ حکومت کے ساتھ شامل رہے, لیکن اس دفعہ وہ ریسٹ پہ ہیں, وہ ریسٹ کر رہے ہیں یا ریسٹ کروایا جا رہا ہے, یہ زیر بحث لائے. اپنے میزبان حمزہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.